President Donald Trump has been impeached again, making him the only president in history to be impeached 2 times. CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. These aren't people. These are animals. Thank you. Sachin Tendulkar to Virat Kohli. Trump tweeting, "The New York Times, they are a true enemy of the people." I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's enough. Let's go. Brandishing a Bible upside down. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस पाक का मफ़हूम है जिसको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी रिवायत किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान के ज़रिए बहुत सी कौमों को अरूज और इज़्ज़त अता फरमाएगा और इसी के ज़रिए दूसरों को ज़लील और बर्बाद भी कर देगा। इस हदीस पाक का मतलब ये था कि जब भी कोई कौम कुरान को सिर्फ बरकत के लिए अलमारी में सजाने की बजाय इसको पढ़ती है, समझती है और अपनी ज़िंदगियों के अंदर इसको नाफिज करती है तो वो दुनिया की इमाम बन जाती है। क्योंकि कुरान इंसान को इंसाफ के साथ खड़ा होने का हुक्म देता है, जालिम के सामने डट जाने का हुक्म देता है और इसके अलावा सच्चाई, ईमानदारी और ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हकूक सिखाता है। आज आप दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता कौम को देख लें तो आपको इसके अंदर ये तमाम खूबियाँ कॉमन मिलेंगी। तारीख गवाह है कि अरब के वो बद्दू जो कि आपस में लड़ते मरते थे, जिनकी दुनिया के अंदर कोई हैसियत नहीं थी, जब इन्होंने कुरान को अपना लीडर, अपना उस्ताद बना लिया तो वही कौम कुछ ही सालों के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड और ताकतवर तरीन कौम बन गई। वो कौम जिसकी हुकूमत 3 बड़े आज़मों पर थी। मगर हदीस पाक के दूसरे हिस्से के अंदर कुरान की वजह से तबाह होने का मतलब माज़अल्लाह ये नहीं था कि कुरान किसी का बुरा चाहता है या अल्लाह किसी का बुरा चाहता है, बल्कि इसका मतलब कुरान से मुंह मोड़ने के नतीजे हैं, मतलब दुनिया और इसके निज़ाम से गाफिल हो जाना। आप ज़रा गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज दुनिया के अंदर मुसलमानों की इंटरनेशनल लेवल पर पिसपाई और ज़िल्लत की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने कुरान को सिर्फ तिलावत और सवाब की हद तक महदूद कर दिया है। हालांकि अल्लाह ने, जो कि इंसान का खालिक है, इसने कुरान के अंदर 1400 साल पहले इंसान की फितरत और इसकी नस नस को बयान किया, जो उस ज़माने के इंसान की भी एक जैसी थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसी थी और क़यामत तक के आने वाले आखिरी शख्स की भी बिल्कुल एक जैसी होगी। इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान की नफ्सियात के तमाम पहलू बयान कर दिए हैं, मसलन इंसान का लालची होना, जल्दबाज होना, मुश्किल के अंदर नाशुक्रा बन जाना और इक़्तिदार पाकर सरकश या नाफरमान हो जाना। और ये भी बता दिया है कि कौन वो लोग हैं जो कि ताकत हासिल करके खुद को ज़मीनी खुदा समझने लगते हैं, अपनी चापलूसी पर कैसे खुश होते हैं। और आज के दौर में भी अगर आप कुरान करीम की सूरह कलम की इन आयात को गौर से पढ़ें जिनके अंदर इन बदकार और फसादी लोगों की निशानियां बताई गई हैं, तो यकीन करें आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये आयात आज ही इस अमरीकी सदर के बारे में ख़ास तौर पर नाजिल हुई हैं, क्योंकि इन आयात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और इस जैसे इंसानों की 9 निशानियाँ बताई गई हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये आयात किस सरकश इंसान के बारे में नाजिल हुई थी? ज़रा गैस करने की कोशिश करें। لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسهم ولا عقدهم। और ये वो शख्स था जिसने दिल में जान लिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, लेकिन अपनी सरदारी और घमंड ने ना सिर्फ इसको इस्लाम कबूल करने से रोका बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन मुखालिफ भी बना दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने बाकी अरब सरदारों को छोड़कर इसके बारे में इतनी सख्त आयात नाजिल की कि हम इसको क़यामत के दिन बदतरीन अजाब देंगे, क्योंकि ये हक को जानकर भी मुतकब्बिर रहा। मेरा माल ले लो। अब जरा सूरह कलम को आयत नंबर 9 से शुरू करें और इसकी आयत नंबर 14 तक इसको गौर से पढ़ें। अल्लाह फरमाता है कि ए मोहम्मद, आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो कि बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला हो, जलील हो, ताने देने वाला हो, चुगलियाँ करने वाला हो, नेकी और भलाई से रोकने वाला हो, हद से बढ़ने वाला हो, गुनाहगार हो यानी बदकार हो, बदमिजाज हो और इन तमाम ऐबों के बाद असल में बेनसब यानी बद असल हो, सिर्फ इस वजह से कि वो माल और बेटों वाला है। देखें, कुरान का पैगाम क्योंकि क़यामत तक के इंसानों के लिए और इसीलिए इसके अंदर बयान करदा खसूसियात और नफ्सियात, जिसको साइकोलॉजिकल ट्रेट्स कहते हैं, हर दौर के मगरूर, दुनिया परस्त और इखलाक से गिरे हुए ताकतवर इंसानों के ऊपर पूरी होती है। मतलब इन कुरानी आयात को पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे कुरान करीम आज के दौर के अंदर ख़ास तौर पर नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप और इसके नाजायज़ रियासत के सदर यानी इस शैतान की बात कर रहा हो। सबसे पहली निशानी बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाला यानी जलील इंसान।
ایسا شخص جو کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے بار بار جھوٹی قسمیں کھائے یا پھر غلط بیانی سے کام لے، بار بار ڈیل کرے اور اس کو توڑ دے، مطلب اپنی حرکتوں کی وجہ سے اندر سے ایک ذلیل یا پھر کم ظرف انسان ہو۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری سیاسی اور کاروباری زندگی غلط بیانی، جھوٹ، بڑے بڑے دعووں اور ایسے بیانوں سے بھری پڑی ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیا اور فیکٹ چیکرز نے ہزاروں بار جھوٹا ثابت کیا۔ اس بندے نے اپنی کمپنیز کو بینک کرپٹ دکھا کر اربوں ڈالر کا پروفٹ بنایا اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اور یہ بندہ اکثر اپنی بات پر زور دینے کے لیے آئی سویئر یا پھر میں سچ کہہ رہا ہوں یا پھر قسم کھانے جیسے الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ ایک سپر پاور کا صدر ہونے کے باوجود بھی اس کا لہجہ بازاری اور زبان ایسی ہوتی ہے کہ خود امریکی لوگ بھی اس کو ایک کم ظرف یعنی قرآن کے مطابق مہین کہتے ہیں۔ اگلی نشانی ہے تانے دینے والا، یعنی دوسروں کا مذاق اڑانے والا اور ان کے عیب نکال کر ان کا مذاق بنانے والا، لوگوں کو سر عام تانے دینے والا۔ اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو تو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے جاپانی پرائم منسٹر، یوکرین کے صدر، فرانس کے صدر، ترکی صدر اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور جرمنی کے چانسلر کو سر عام اس نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے نہ صرف تانے دے کر ذلیل کیا بلکہ کس طرح سے باقاعدہ ان کا مذاق بھی بنایا، اس پر میں ایک الگ ویڈیو ڈیٹیل سے بنا چکا ہوں۔ مطلب یہ بندہ اپنے ہر سیاسی مخالف، صحافی اور یہاں تک کہ معذور لوگوں کا بھی سر عام مذاق اڑانے کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اپنے ہر مخالف کا کوئی نہ کوئی مذاق اڑانے والا، توہین والا نام رکھا ہوا ہے، جیسا کہ ہیلری کلنٹن کو کروڈ ہیلری، جو بائیڈن کو سلیپی جو، اور فرانس کے صدر کو بیوی سے مار کھانے والا شخص کہہ کر اس کی توہین کرتا ہے۔ یہ اس کی عادت کے اندر شامل ہے۔ اگلی نشانی ہے چغلیاں کھانے والا، یعنی ایک کی بات دوسرے سے کہہ کر فساد پھیلانے والا اور افواہیں پھیلانے والا۔ اور ٹرمپ کی اس عادت سے آج بچہ واقف ہے کہ کس طرح سے یہ سوشل میڈیا، خصوصاً ٹویٹر، ایکس یا پھر ٹروتھ سوشل کا استعمال کر کے مسلسل ایسی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کی افواہیں پھیلاتا ہے جس سے معاشرے کے اندر نفرت اور تقسیم پیدا ہوتی ہے، اور اس حد تک کہ خفیہ اداروں کی رپورٹس کو یا پھر سنی سنائی باتوں کو توڑ مروڑ کر اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور اس کی ان عادتوں کی وجہ سے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے اندر پینک پھیل جاتا ہے، اور ایران وار کے دوران اس کی یہ خاصیت سب سے زیادہ کھل کر سامنے آئی۔ پھر اگلی نشانی ہے بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، مطلب اچھے کاموں کے راستے میں رکاوٹ بننے والا، انسانیت کی بہتری کے منصوبوں کو روکنے والا۔ اور جس طرح سے اس بندے نے غزہ جنگ کو نہ صرف فنڈ کیا بلکہ ہزاروں لوگوں کی موت کی وجہ بنا، خاص طور پر غزہ کے بچوں کی۔ اور پھر ستم ظریفی دیکھیں کہ اپنے نام کا سٹیچو بنا کر، یعنی ٹرمپس غزہ بنا کر باقاعدہ ان کی توہین بھی کی، ان کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے بھی استعمال کیا۔ اور پھر جس طرح سے ایران کے اندر اس نے سویلین لوگوں کو مروایا، خاص طور پر چھوٹی بچیوں کو، اور ناجائز ریاست کی ہر نسل کشی کے اندر اس کا ساتھ دیا۔ اس سے بہتر مثال اس شخص کے بارے میں اس نشانی کے طور پر نہیں دی جا سکتی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نے امیگریشن کے لیے اپنے ملک کی سرحدیں بند کر دی اور ان پر آئس نام کی فورس چھوڑ دی، جو کہ ان کے ساتھ انتہائی انسانیت سوز سلوک کر رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے گناہوں کے اندر حد سے بڑھنے والا، مطلب انسانی حدود کو پامال کرنے والا ایک ظالم شخص جو کہ اخلاقی جرائم کے اندر ملوث ہو، یا پھر آسان الفاظ کے اندر اس کا نام ایپسٹین فائلز کے اندر چھوٹی بچیوں کے ساتھ انتہائی غلیظ کام کے اندر آ جائے۔ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس شخص پر کئی بار ہراسمنٹ، فحاشی کے مقدمات بھی بنے ہیں، جس کو اس نے اپنے پیسے کی طاقت اور تعلقات سے ختم کروا دیا ہے۔ اور شاید یہ بات جان کر آپ کو زیادہ حیرت نہ ہو کہ ٹرمپ پر امریکی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ اخلاقی، مالی اور سیاسی مقدمات بنے ہیں، مطلب وہ قانون کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے علاوہ اس کے جرائم کی لسٹ کے اندر جنسی سکینڈلز کے علاوہ ٹیکس چوری، کاروباری فراڈ کے بے شمار سنگین الزامات عدالتوں کے اندر باقاعدہ ثابت ہو چکے ہیں، اور یہ تمام چیزیں مل کر اس کو ایک گناہ گار، یعنی حد سے بڑھنے والے گناہ گار، یا پھر قرآن کے مطابق اتھیم کے کریکٹر کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی نشانی آتی ہے کہ وہ بد مزاج، اجوڈ یا پھر ایسا شخص ہو جو کہ انتہائی سخت دل ہو، جس کی زبان کے اندر کوئی نرمی نہ ہو، جو کہ بدتمیزی کو اپنا شیوا بنا لے۔ اور ٹرمپ کی اس عادت کو کون نہیں جانتا کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے اتحادیوں سے بات کرتے ہوئے اس کا رویہ انتہائی متکبرانہ اور بدتمیزی جیسا ہوتا ہے، مطلب جارحانہ، غسیلا اور تکبر سے بھرپور۔ خاص طور پر جب کوئی صحافی اس سے کوئی مشکل سوال پوچھتا ہے تو وہ لائیو ٹی وی پر اس کو تم ایک برے انسان ہو یا پھر تمہارا میڈیا جھوٹا ہے کہہ کر بدتمیزی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک روایتی سیاستدان والی لچک یا پھر تہذیب بالکل نہیں ہے۔ The New York Times, they are a true enemy of the people. I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's enough. CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. Trump showed up and started throwing paper towels to people. پھر اگلی نشانی ہے بد اصل یعنی بے نسب۔ عربی محاورے کے اندر یہ الفاظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ اپنی قوم یا پھر قبیلے کے اندر اپنی برائیوں کی وجہ سے یا پھر خباثت کی وجہ سے الگ سے پہچانا جائے،
مطلب آسان الفاظ کے اندر جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ شرافت سے خالی ہو، یعنی وہ خود انٹرنیشنل میڈیا پر برطانیہ کے بادشاہ کو کہے کہ میری ماں تمہاری بہت بڑی عاشق تھی. He's so cute. My mother had a crush on Charles. Can you believe it? اور شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ ٹرمپ کے دادا اور اس کے والد ہمیشہ سے نیو یارک کے اندر زمینوں پر قبضے، غریبوں کے استحصال اور مشکوک کاروباری ہتھ کنڈوں کے لیے بدنام رہے ہیں، اور خود اس کی اپنی شناخت ایک ایسے سیاسی آؤٹ سائڈر کی ہے جو کہ روایتی امریکی خاندانی شرافت اور سیاسی اقدار کے بالکل الٹ ہے، اور اپنی اسی بدنامی اور اکھڑ پن کی وجہ سے یہ دنیا بھر کے حکمرانوں کے اندر اپنے ایک الگ اور اچھوتے کردار کے طور پر جانا جاتا ہے. اگلی نشانی ہے کہ مال اور بیٹوں کی وجہ سے تکبر کرنے والا کہ یہ سب کچھ میرا اپنا بنایا ہوا ہے. یعنی اس شخص کے سارے تکبر اور بدتمیزی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے اور اس کے پشت پناہ یعنی سپورٹر اور بیٹے موجود ہیں. اب یہ آیت تو بالکل جیسے ٹرمپ کے لیے لکھی گئی ہو، کیونکہ ٹرمپ کا سب سے بڑا گھمنڈ اس کا ارب پتی ہونا ہے، اور اپنی تقریر کے اندر وہ اپنے مال، اپنے ٹرمپ ٹاورز، اپنی دولت اور اپنے کامیاب خاندان یعنی اپنے بیٹے اور بیٹیاں جو کہ اس کاروبار اور سیاست کو سنبھالتے ہیں اس کا روب ڈالتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ وہ امیر ہے تو وہ جو چاہے بول سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، پر کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بالکل ایسے ہی جیسے ولید بن مغیرہ کو بھی لگتا تھا. اور اس کے بعد اگلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ دین کو اگلوں کے افسانے کہنے والا، مطلب اخلاقی اور آسمانی قوانین کا یعنی اللہ کے قوانین کا مذاق اڑانا اور اس کو پرانی باتیں کہنا. اب ٹرمپ کیونکہ بظاہر عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر رکھتا ہے، اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ اللہ کے، آخرت کے اور اخلاقی اصولوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور خود کو دنیا کا مسیحا کہہ کر یا پھر سیویئر کہہ کر یا پھر پروفٹ کہہ کر تصویریں بھی شیئر کرتا ہے، بالکل حضرت عیسیٰ کی طرح. اگرچہ وہ زبان سے یہ سب کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ سوچ کر دیکھیں کہ جس شخص کا کریکٹر اس طرح کا ہو تو وہ مذہب کو کیا سمجھتا ہوگا. مطلب ایسے شخص کے نزدیک صرف طاقت اور پیسہ اور دنیا داری سب کچھ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے اسی دنیا کے مال و دولت کو اور دنیا داری کو چنا تھا. اور اس طرح سے قرآن نے 1400 سال پہلے کسی ایک انسان کی بات نہیں کی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مادہ پرست اور متکبر انسان کی نفسیات کا ایک ایکس رے پیش کر دیا ہے. اور آج ہمارے سامنے اس کی ایک زندہ مثال اس شخص کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار دراصل قریش کے اسی پرانے تکبر کا ایک جدید اور عبرتناک ورژن ہے. دیکھیں، مکہ کے سرداروں نے بھی دین حق کے مقابلے میں دنیا کی دولت اور بیٹوں کے گھمنڈ کو چنا تھا، اور آج کے حکمران بھی بالکل اسی راستے پر ہیں، لیکن دونوں کا انجام ایک ہی ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ عروج و زوال کا معیار نہ پہلے بدلا تھا اور نہ قیامت تک کے انسان کے لیے بدلے گا. اس لیے آج اگر ہم مسلمان قرآنی شعور کی طرف واپس آ جائیں تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ قرآنی حکمت کا یہ پیغام ہر ایک شخص تک پہنچے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.